वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज हो गया है। सदर आरिफ अलवी मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत के लिए कोशां हैं। ताजा इंटरव्यू में सदर ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात को वाहिद हल करार दिया और बताया कि सारे स्टेक होल्डर्स कोशिशें कर रहे हैं, कुछ बेहतरी हो गई है और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत पुरएतमाद हैं कि मामले का हल निकल आएगा। अब सवाल ये है कि क्या हालात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। सदर आरिफ अलवी साहब की कोशिशों से लगता है कि सियासी कशीदगी कम होगी। अब सदर साहब की क्या बात है, जो चाहे कहें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सदर साहब ने ऐसी बहुत सी बातें की हैं जो खुद इमरान साहब के एजेंडे के बाहर हैं। सदर साहब कहते हैं मिसाक़ मईशत करें, आप सदर साहब कहते हैं कि बैठ के बात करें, इंतखाबात 2 महीने इधर 2 महीने उधर कर दें, बड़े दरवाजे खुले हुए वगैरह वगैरह। मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात होती रहती है, मेरी इमरान खान से बात होती रहती है। अब सदर साहब का जो नया किरदार सामने आया है गुज़िश्ता 6 हफ्ते में, वो बड़ा मानी खेज है और उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। इसका एहतराम भी करना चाहिए, इसका इस्तकबाल भी करना चाहिए और तवक्को करनी चाहिए कि ये मुकम्मल हो पाए, ये दायरा 360 का हो जाए और किसी तरह ये मेज़ पर बैठ जाएं ये हजरात जो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। लेकिन इमरान खान जो कहते हैं, वो सदर साहब ने जो एजेंडा दिया है वो मईशत का भी है और हर चीज़ का है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मैं सिर्फ इंतखाबात की डेट पर बात करूंगा। अब जब वो डेट पर बात करेंगे और किसी और पर बात नहीं करेंगे तो दूसरे भी तैयार नहीं हो रहा है। दूसरे का डेट तो तय है, अगले साल इंतखाबात होंगे। तो मुझे लगता है ये कि प्रेसिडेंट शायद थोड़ा सा अपने आप को, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, डिस्टेंस कर रहे हैं इमरान खान साहब से गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते के दौरान। जो उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए, 3 इंटरव्यूज़ दिए बल्कि, और उसमें लगता ही है कि वो आगे कुछ सोच रहे हैं। और जब उनसे पिछले एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप खान साहब को नहीं समझाते, आप उनसे ये नहीं कहते कि इस तरह ना करें, तो उन्होंने उल्टा सवाल किया, अगर मैं आपसे ये काम कहूँ तो क्या कर लेंगे आप? मतलब डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे कि वो मानते ही नहीं मानते। तो मेरा ख्याल ये है कि चलने दें इसको, ऐसे बहस, कौमी बहस होने दें और अगर मुज़ाकरात होते हैं बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मिसाक़ मईशत में बात होगी। इमरान खान साहब तैयार नहीं है, इमरान खान साहब इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो इंतखाबात की बात करेंगे, आपका पॉइंट आ गया। अवैस तौहीद साहब, क्या खान साहब के जो हुकूमत है उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर हाँ तो खान साहब की शराइत क्या होंगी? देखिए, खान साहब की शराइत तो बाद में बात करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब का जो बेसिक इशू है उस पर पहले हम बात करते हैं। शाइस्ता, देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब बहुत ही डिसेंट आदमी हैं, एलिगेंट आदमी हैं और बहुत हर पॉलिटिकल पार्टी में उनकी रिस्पेक्ट है और एक डिग्निटी के साथ वो रहे हैं। लेकिन सदर के ओहदे पे वो जो फायद रहे हैं, हमने देखा कि वो हमेशा तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे काजी फायज ईसा साहब का रेफरेंस हो या दूसरे रेफरेंसेस हों। एक तवातुर के साथ रेफरेंसेस आए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में और उनको इंडोर्स किया था आरिफ अलवी साहब ने। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ तो उसके बाद भी उनका जो ज़ाहिर बात है कि सारी जो सियासी वाबस्तगी थी वो बहुत ही एया थी, वाज़ेह थी कि वो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, पल्ला पल्लू बांध के रखेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे इमरान खान साहब का। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेक है। ज़ाहिर बात है माजी में भी इसी तरह रहा है, चाहे रफ़ीक तारड़ साहब हो नवाज शरीफ साहब के ज़माने के, या फिर चौधरी फजल इलाही साहब हों, अगर मुझे सही नाम याद है, भुट्टो साहब के दौर के अंदर ये रहे हैं, बहुत ही एक तरह से ताबे रहे हैं, अगर हम ये वर्ड यूज़ करना चाहूँ, अपने अपने वज़ीर आज़म का। लेकिन आरिफ अलवी साहब का जो रोल है ये पूरे क्योस के अंदर, आरिफ अलवी साहब एक तो ये बताएं कि उनके पास क्या इमरान खान साहब का मैंडेट है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का मैंडेट है आरिफ अलवी साहब के। क्या माजी करीब के अंदर आरिफ अलवी साहब ने ऐसे पोस्टर्स दिए हैं जिससे लगे कि न्यूट्रल हैं? ऐसा भी नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि
جو عارف الوی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں الیکشن کی تاریخ اور میز پر بیٹھ کر بات چیت کر لیں. پھر وہ آگے چل کے اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں اگر کہ ٹیبل پر پہلا پروپوزل شفاف انتخابات کے حوالے ہے تو بات کر لی جائے حوالے سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عارف الوی صاحب جو خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ عارف الوی صاحب کو اتنا بڑا مینڈیٹ دے دیں گے اور کہ وہ آ کے بات کریں. اور پھر یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب میں جہاں تک سمجھتا ہوں کبھی نہیں بیٹھیں گے، نہ ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے تصویریں کھینچوائیں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے والے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. زلیرا، صدر کے انٹرویو سے ہم نے دیکھا کہ ایسا تاثر ملا جیسے معاملہ جو ہے وہ انتخابات کے وقت پر رکا ہوا ہے. تو کیا ڈیڈ لاک صرف انتخابات کے وقت پر ہے یا کچھ اور بھی معاملات ہیں جو کہ طے ہونا باقی ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. زیادہ جو مسئلہ ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ پہ ہی اڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی بون آف کنٹینشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں. دیکھیں، میں صرف چیزوں کو ریڈ کر رہی ہوں. 2 ہفتے پہلے کامران خان صاحب نے انٹرویو کرنا تھا عمران خان کو، ان کو اس کی اجازت نہیں ملی. 1 ہفتے بعد انہوں نے انٹرویو کر لیا. اب وہ اجازت جہاں سے نہیں ملی ہوگی، اس دفعہ اجازت ملی ہوگی تو وہ انٹرویو کیا ہے. اب اس انٹرویو سے ایک نئی ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے، اور اب اس کا تھرڈ امپیکٹ یہ آیا ہے کہ عارف الوی کا انٹرویو انہوں نے ہی کیا ہے، کامران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. سو میری عادت ہے آئی کنیکٹ دا ڈاٹس، اور اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی کچھ بات چیت تو ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اگر پریزیڈنٹ کا آفس یوز کیا جا رہا ہے تو اس کو ایک نیوٹرل جگہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے، بیکاز ایز اے شخصیت نہیں اس کو دیکھا جا رہا. پریزیڈنٹ ہاؤس کا ایک اس کی پوزیشن ہے ہمارے ملک میں. گو کہ ہم آنرری پوزیشنز یا اس طرح کی سیریمونیل پوزیشنز کو رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں، صدر پاکستان ہیں، رسپیکٹفل ہیں. تو اگر سم تھنگ از کمنگ فرام ہم تو ہم اسے رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے. باقی جہاں تک ان کی پارٹی سے وابستگی ہے تو ممنون حسین سے لے کے رفیق تارڑ تک کون سا ہمارا صدر ایسا رہا ہے جس کی ایفیلیشن نہیں رہی. تو اس کو تو ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے دور میں تو آصف زرداری صاحب خود صدر بن کے بیٹھ گئے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس کتنے اختیارات ہیں. سو اپنے آبجیکٹو ریالٹیز پالیٹکس کی سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم نے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. اور آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیل، لیکن جس طریقے سے یہاں سے کچھ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ واپس آنے کو تیار تو ہیں، لیکن ان کو وہ کیوں نہیں مل رہا جس پہ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ساری چیزوں کو دیکھیں تو ایک بریک تھرو کی طرف تو جانا پڑے گا، وچ اٹ سیلف مینس کہ یہ بات سب نے مان لی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بہرحال ایک بلنڈر تھا. صحیح. مزمل صاحب صاحب، کیا صدر عارف الوی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بٹھا سکیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ ان کا انٹرویو ایک آئی واش تھا. ایوان صدر میں ملاقاتیں تو کچھ اور ہوئی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. کچھ سیاسی ملاقاتیں تو وہاں ہوئی نہیں ہیں. جو عمران خان کی ملاقاتیں ایوان صدر کی خبریں آ رہی ہیں وہ تو کچھ اور خبریں آ رہی ہیں جس میں صدر صاحب کو رول پلے کر رہے ہیں. وہ اور رول ہے جو وہ پلے کر رہے ہیں. وہ کوئی سیاسی حکومت کے ساتھ یا کوئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی کردار نہیں ادا کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برج بن رہے ہیں وہ کسی اور طرف بن رہے ہیں. یہ انٹرویو ایک آئی واش ہے ان کا کہ کہیں وہ سارے کا بیک لیش نہ آئے کہ وہ کام کر رہے ہیں. لہذا انہوں نے اس کو ایک ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جی میں سیاستدانوں سے بھی کرانے کو تیار ہوں، حالانکہ وہ جن سے کرا رہے ہیں ان کا سب کو پتہ ہے. خیال میں کیا ساری جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں گی؟ نہیں، عمران خان کے ہوتے ہوئے اس ملک میں یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے 2014 سے دیکھا ہے، جب سے ان کا سیاسی بوم آیا ہے 13 کے بعد سے، اس ملک میں ایک پیس پر بیٹھنے کی جو انہوں نے روایت ختم کی ہے وہ چل رہی ہے. اور یہ وہ واحد وہ ہیں جو کہتے ہیں میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ملک ڈوب جائے کچھ ہو جائے میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے. اور عارف الوی صاحب کو تو دیکھنا ایک یونیک مثال ہے. مزمل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو خان صاحب 2014 کے بعد بیٹھے تو تھے نا ایک ساتھ، یہ لوگ بیٹھے تو تھے ایک میز پر، بات تو کی تھی.
تو کیا ابھی بس ممکن وہ بھی نہیں ہے؟ جنہوں نے پھر نیشنل ایکشن پلان کے لیے اے پی ایس کے بعد واقعے کے بعد ایک دفعہ بیٹھے اور وہ بھی جنہوں نے بٹھایا پھر وہ ہمیں سب کو پتہ ہے پھر وہ کنٹینر بھی اٹھا تھا 129 دن بعد سب کچھ وہ ایک نیشنل ایکشن پلان بننا تھا اس کے لیے وہ آئے وہ کوئی نواز شریف کے لیے تو نہیں آئے تھے وہاں پر اور پھر لوگوں نے یہاں صدور کی بڑی مثالیں دی ہیں آصف زرداری نے اس ملک میں صدر کے اختیارات خود صدر ہوتے ہوئے ختم کیے ممنون حسین نے عمران خان سے بطور صدر حلف لیا حالانکہ ان کی جماعت کو 2018 کے انتخابات پر بہت تحفظات تھے آر ٹی ایس کا بہت شور تھا لیکن ان کا صدر کے طور پہ فرض تھا انہوں نے عمران خان سے حلف لیا کہ عارف الوی میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ جو ان کی آئینی ذمہ داری تھی وہ ادا کر لیتے یہ تو سب سے ڈمی فضل اللہ سے نکلے ہیں انہوں نے تو وہ روایات بھی توڑ دی ہیں انہوں نے تو وہ روایات بھی توڑ دی ہیں جو ان سے کمزور ترین صدور نے بھی قائم رکھی. چلیں مزمل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کے خیال میں مذاکرات ہوتے آپ کو نظر نہیں آ رہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ایم پی سی آپ کے جانب آؤں گی اب سے تھوڑی دیر قبل عمران خان صاحب کا جو خطاب ہم نے ملاحظہ کیا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب مفاہمتی موڈ پر نظر آ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ خان صاحب ایک مرتبہ پھر سے یو ٹرن لیں اور مزاحمتی موڈ پر آ جائیں؟ دیکھیں یہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کراچی کا موسم ہے جب چاہے بارش ہو جائے جب چاہے آندھی آ جائے جب چاہے بہت شدید گرمی پڑ جائے تو خان صاحب کا موڈ بھی ایسی ہوتا ہے کل کچھ تھا آج کچھ ہے آج کے تقریر میں آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ملاحظہ کیا ہم نے ملاحظہ کیا ان کو خطاب فرماتے ہوئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پھر کہہ رہے تھے کہ ارے آپ اندازہ لگائیں کہ قوم سے خطاب ہو رہا ہے اور اس میں ان کے لیے پوائنٹ کیا ہے کہ شہباز شریف ہاتھ ملاتے رہے بہت دیر تک ارے یہ ٹریڈیشن ہے بھائی اگر آپ نے چائنا سے ہاتھ نہیں ملایا کبھی وہ 1 سیکنڈ میں 60 جھٹکے دیتے ہیں ہاتھ کو وہ 5 منٹ تک ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں اس پر تقریب باقی تو وہی تھا کہ چور ڈاکو اور صورتحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب ایک کنفیوز شخصیت ہے اس وقت بہت زیادہ ان کو کچھ نہیں پتا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کرنا کیا ہے جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ میں جناب یہ چاہتا ہوں اس کے اگلے روز اس سے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو یو ٹرن اتنے ہو گئے ہیں 360 ہو گیا ہے دائرے بن گئے ہیں کئی جگہ پر وہ دائرے دیکھنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی پارلیمان جمہوریت کی بات کرتے تھے پھر صدارتی نظام کی طرف آ گئے پھر خلافت کی طرف آ گئے تو یہ کئی مسائل ہیں ایسے ان کے ساتھ اور جہاں تک پریزیڈنٹ کا تعلق ہے پریزیڈنٹ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں اور یہ ریکارڈ پر ہے. صحیح اویس صاحب مفاہمتی سیاست سے خان صاحب کی جو عوامی مقبولیت ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں ممکن ہے کمی آ جائے؟ دیکھیے خان صاحب کی جو سیاست جہاں تک میری ناقص رائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جارانہ رہی ہے وہ مفاہمتی نہیں رہی ہے اور انہوں نے تو اپنا پورا سیاسی قلعہ اور فصیلیں اسی پہ کھڑی کی ہیں کہ یہ زرداری اینڈ کمپنی اور شریف برادران اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں یہ سارے چور اور لٹیرے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے ان کے ساتھ مفاہمت کیسے کریں گے. اب یہی 3 بڑی جماعتیں ہیں جن کا مینڈیٹ ہے. اب خان صاحب کے مینڈیٹ کو وہ لوگ نہیں مانتے خان صاحب ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے تو مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ خان صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپیس ہے اور جو گزشتہ 2-4 روز میں یا جو ان کی پچھلی 2-3 جو انٹریکشنز ہوئی ہیں تقاریر ہوئی ہیں اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ہدف ہے اب صرف اور صرف اسلام آباد کی حکومت ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ استعمال نہیں کر رہے ہیں ہدف کی جو ٹارگٹ پہلے تھا یعنی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ٹارگٹ کر رہے. اب وہ صرف جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک اسپیس دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مسائل میں گھری ہوئی یہ حکومت شاید ان مسائل میں نہ ہو پاپولر یہ حکومت نہیں رہی ہے پاپولیرٹی اتنی نہیں ہے تو اس کے اندر اسپیس ڈھونڈ کے وہ صرف صاف اور شفاف فی الفور انتخابات کے ڈیمانڈ اوپر رکھ رہے ہیں اور نیچے کی جو لیئرز پہ ہے کہیں نہ کہیں وہ نیچے دبائے ہوئے ہیں جو ماضی کے اندر پہلے جارحانہ انداز تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے حربے وہ آزما کے پھر وہ لانگ مارچ یا کوئی جو اپنا آپشن ہے وہ استعمال کریں گے اس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک وارننگ شاٹ کے طور پہ استعمال کریں گے خان صاحب آخر میں. صحیح. زنیرہ مذاکرات کے لیے بیٹھنے سے آپ کے خیال میں زیادہ فائدہ کس کو ہوگا خان صاحب کو یا پھر دیگر جماعتوں کو؟
دیکھیں اس وقت سب سے بڑا نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا, تو سب سے زیادہ فائدہ بھی ملک کا ہی ہوگا اگر ساری جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب بیکاز ہم لوگ اس وقت بہت عمران خان سینٹرک ہو کے سوچ رہے ہیں, پوری میڈیا کی ڈسکشنز انہی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں, تو بیسک کوشچن تو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ سارا جو سینٹرلائز زون ہے یہ عمران خان تک کیسے آ گیا ہے, کیسے کریٹ ہو گیا یہ سب کچھ. تو یقیناً ان کی کوئی ناکامیاں یا ان کا جو بوجھ تھا وہ اس گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے اپنے گلے میں ڈالا ہے. اب جب اپنی گلے میں انہوں نے ڈال لیا اور ایک اوپن سپیس مل گئی, نیش کریٹ ہو گئی فار عمران خان ٹو پلے اراؤنڈ جیسے بھی وہ چاہتے ہوں, تو پھر شکایت کس بات کی ہے. تو سب کچھ بڑا ویل کیلکولیٹڈ سامنے نظر آ رہا تھا جب یہ موشن ہو رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, کہ بعد کا سینیریو کیا ہوگا, اور ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو کنسیو کیا جا رہا تھا اس وقت. لیکن یہ علیحدہ بات ہے, اس وقت کوئی یہ باتیں سننے کو تیار نہیں تھا, بیکاز ہم پری اور پوسٹ کانفلکٹ, پری اینڈ پوسٹ پروسیجرل چیزوں کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ پلاننگ کرتے ہیں, ہر چیز ابرپٹ ہوتی ہے. تو ایک میں اس پہ بہت بیٹھ جانے کا بہت زیادہ فائدہ ملک کو ہوگا. لوگ بہت پرابلم میں ہیں, IMF کے ساتھ بہت پرابلمس چل رہی ہیں, وہ فوکس میں نہیں لا رہے, دیٹس ڈفرینٹ. تو میرا خیال ہے ملک کا فائدہ سوچیں, بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ. ٹھیک ٹھیک. مزمل صاحب, انتخابات کب تک ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اپنی مقررہ وقت پہ ہوں گے, آئین میں ان کا وقت لکھا ہوا ہے, ایک جو آئین میں وقت لکھا ہوا ہے. لیکن اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے آ جائے؟ مجھے نہیں لگتا. کوئی عمران خان ایسی پوزیشن میں تو اس وقت نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکیں. بلنڈر تو عمران خان سے ہو گئے ہیں, امریکہ کی مخالفت کا, اب امریکہ سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت کا, اب ان سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں. جو عمران خان نے کنسیو کیا تھا کہ وہ امریکہ کو بھی بلی کر لیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلی کر لیں گے اور سب کو ایک دم انتخابات پر مجبور کر دیں گے, وہ نہیں ہوا. ہر ایک نے سسٹین کر لیا. آج وہ امریکہ سے بھی بات کرنے پر مجبور ہیں, چاہے لوور لیول پہ ہیں. آج وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کرنے کے لیے ایکسٹینشن تک کی بات کر رہے ہیں. لیکن مزمل صاحب, جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا نا, پھر تو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جاتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, آرگیومنٹس ہوتے ہیں, پھر تو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کسی کو. جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے بات تو اس کی مانی جاتی ہے. عمران خان کا پلڑا تو اس وقت بھاری نہیں ہے. واٹ ہی ہیز ٹو آفر, کون سی انہوں نے وفاقی گورنمنٹ کو اتنا مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ آج صبح استعفیٰ کر کے دے کے چلی جائے یا الیکشن اناؤنس کر دے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کہیں وہ اس طرح کوئی حکومت فوراً وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یا عمران خان پارلیمنٹ میں واپس آئیں, 172 کا میجک فگر لیں, اس کے بعد اس گورنمنٹ کو گھر بھیجیں اور پھر اسمبلیاں توڑ دیں. اب نہ آپ کے پاس 172 کا فگر ہے, نہ آپ پارلیمان میں آنے کو تیار ہیں, نہ جو 2 صوبے آپ کے پاس ہیں آپ ان کی حکومتیں چھوڑنے کو تیار ہیں, نہ آپ پراپر استعفے دینے کو تیار ہیں. تو لیکن کیسے ہوں گے؟ مذاکرات بھی نہیں ہونے والے اور جو انتخابات ہیں وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. آ گیا ناظرین, جب یہ سوال سوشل میڈیا کے صارفین کے سامنے ہم نے رکھا کہ کیا حالات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, تو 60% لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی ہاں, جو حالات ہیں وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, اور 40% لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ حالات مذاکرات کی طرف نہیں جا رہے ہیں. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.